मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस का एक और हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे रसूलों के अमाल की किताब, उसका 26वां बाब और उसकी 9वीं आयत से इस तरह लिखा है। मैंने भी ये समझा था कि यीशु नासी के नाम की तरह तरह से मुखालफत करना मुझ पर फ़र्ज़ है। चुनांचे मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकद्दसों को कैद में डाला, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था और हर इबादत खाने में उन्हें सज़ा दिला दिला कर ज़बरदस्ती उनसे कुफ्र कहलवाता था, बल्कि उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बना कि गैर शहरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी हाल में सरदार काहिनों से इख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था। तो ऐ बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज़्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हमसफ़रों के गिरदा गिर्द आ चमका। जब हम सब ज़मीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी ज़ुबान में ये आवाज़ सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा, ऐ खुदावन, तू कौन है? खुदावन ने फरमाया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। लेकिन उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर ज़ाहिर हुआ हूँ कि तुझे उन चीज़ों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूँ जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर ज़ाहिर हुआ करूँगा। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूँगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं, और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफ़ी और मुकद्दसों में शरीक होकर मीरास पाएँ। खुदावंद की बरकत कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। एक प्रीचर था जो सरमन देने के लिए पुलपट पे जाने के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ, और अभी पुलपट पे पहुंचा ही था कि एक लेटर उसके हाथ में थमा दिया गया, और उस लेटर में ये लिखा था कि मुझे पता है कि तूने कितने गुनाह किए हैं जब तू मसीही नहीं था, तो आज अगर तू यहाँ पर प्रीचिंग करेगा, कलाम सुनाएगा, तो मैं तेरा गुनाह लोगों को बता दूंगा। तो उस खुदा के बंदे ने क्या किया कि वो ख़त कलीसिया के सामने खोला और उसको उन्हीं के सामने पढ़कर सुना दिया, और उन्हें कहा कि मैं वाकई पहले ऐसा ही शख्स था, लेकिन मसीह ने मुझे तब्दील कर दिया है। मसीह ने मुझे यकसर तब्दील कर दिया है, और मैं अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके अब मसीह में नया इंसान बन चुका। आज जो हम बात करने वाले हैं वो गवाही के मुतालिक है, और गवाही वो शख्सी गवाही जिसको हम टेस्टिमनी कहते हैं, वो गवाही जो विटनेस की बात है, उसकी बेशक जब हम बिब्लिकली बात करेंगे तो ताल्लुक़ तो आपस में लाज़िम व मलज़ूम है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा आज पर्सनल टेस्टिमनी या शख्सी गवाही पर है। जब हम गवाही की बात करते हैं तो बयान तो वहीं से शुरू होता है। टेस्टिमनी या विटनेस क्या होता है कि बिल्कुल जो देखा है वाक़या उसको वो बिल्कुल उसी तरह से मन अन बयान कर देना, एक्यूरेटली बयान कर देना, ये गवाही। और फिर जब उसको आप टेस्टिमनी के तौर पर देखते हैं तो वो मतलब वही होता है कि आप उस पे शख्सी तौर पर उस वाक़े पे मोहर सबत कर रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन आज इससे हटकर जब हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में देख रहे हैं तो
بے شک میں نے کہا بنیاد وہی ہے. پروکلیمیشن کی بات کرتے ہیں، ایونجلزم کی بات کرتے ہیں، خوشخبری کی بات کرتے ہیں، تو خوشخبری تو وہی ہے ہمارے مسیح کے بارے میں کہ وہ اس دنیا میں آیا، اس نے دکھ اٹھائے، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور ہمیں پھر لینے کے لیے آنے والا ہے. خوشخبری وہی ہے. لیکن آج جو بات ہے کہ اس مسیح نے جو اس دنیا میں رہا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اس دنیا میں آیا، میرے لیے اس نے کیا کیا، میری زندگی میں کیا تبدیلی اس کے باعث ہوئی، یا میری زندگی کو کس طرح سے اس نے تبدیل کیا، اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. اور اس میں جو بنیادی طور پر لیا گیا ہے حوالہ وہ یہی اعمال کی کتاب کا 26واں باب، ابھی میں نے چند آیات پڑھی ہیں. پولس رسول کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے کہ لوگ جانتے ہیں، جس طرح سے اس پریچر کی جو شروع میں نے بات کی ہے، پولس خود اقرار کر رہا ہے، اگریپا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے. اگریپا کا نام جب آیا ہے تو اس کی تفصیل بھی بیان کر دوں کہ یہ ہیرودیس اعظم کا جو پوتا اگریپا اول کہلاتا ہے، یہ اگریپا دوم تھا، یعنی اس کے پوتے کا آگے یہ بیٹا تھا، گرینڈ سن، یہ دا گریٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیروڈ، اس کا یہ پڑپوتا تھا سیدھے الفاظ میں، اور یہ وہاں پر حکمران ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کس طرح کا بندہ ہوں، میرا چال چلن، میری جوانی میں پورا یروشلم جانتا ہے کہ میں کیسا شخص تھا. اور وہ معمولی شخص نہیں تھا، وہ سنہیڈرن کونسل، جو یہودیوں کی کونسل تھی، اس کا بھی ممبر تھا. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو سنہیڈرن کونسل کے ممبر تھے ان کو بھی اپوسل کہا جاتا تھا. ایک طرح سے وہ اس کونسل کا بھی رسول تھا، اور پھر جب وہ مسیح کا رسول بنا ہے تو اس نے عجیب کام خدا کے لیے کیے ہیں. اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آج ہم اس کی گواہی کو بنیاد بنا کر آگے بات بڑھائیں گے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا چال چلن کیسا رہا ہے. یہ لوگ گواہ ہیں کہ میں فریسی ہو کر اپنے دین کی سب سے زیادہ پابند مذہب فرقہ کی طرح زندگی گزارتا تھا. اور پھر کیا کہتا ہے کہ میں مسیحوں کو تنگ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا، اور وہ پرجوش تھا، جوشیلا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ یسوع ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرنا، یعنی کھوج کے مخالفت وہ نکالتا تھا، مجھ پر فرض ہے. اور اس نے ایسا ہی کیا. اور پھر وہ دوسرے شہروں میں بھی جا رہا ہے، دمشق کے راستے پر ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے ہیں، اور اس کو کیا کہا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم جب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، پیریں کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے. یاد رکھیں پولس کے بارے میں ایک ٹرم اور بھی مشہور تھی کہ اسے ضدی بیل کی طرح، وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو ضدی بیل کو جب ہل میں جوتتے ہیں، پینے کی آر وہیں سے جو ہے یہ فریز لی گئی ہے کہ بیل جس کو جوتتے ہیں ضد کرتا ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہتا، وہ لات مارتا ہے. تو جو ہل چلانے والا زراعت پیشہ لوگ جانتے ہیں، ہل چلانے والا کسان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک 7-8 فٹ لمبی چھڑی ہوتی ہے، جس کے ایک سرے پر کدالی نما ایک اوزار لگا ہوتا ہے جس سے وہ ہل کے آگے جو مٹی وٹی ہوتی ہے اس کو صاف کرتے ہیں، اور دوسرے سرے پر ایک باریک کیل لگی ہوتی ہے جس کو وہ ایسے بیل کے قریب رکھتے ہیں جو چلنے میں ضد کرتا ہے. تو وہ جب اس کے پاؤں پہ چپتی ہے تو پھر وہ چپ چاپ چلتا رہتا ہے. مطلب یہاں پر یہ تھا، خداوند اسے کہہ رہا ہے کہ تو بے شک ضدی بیل کی طرح، لیکن اب تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا، پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے. اور جب وہ تبدیل ہوا ہے اور وہ اپنی جو اس تبدیلی اس کو بیان کر رہا ہے. اور آج ہمارا مقصد بھی وہی ہے کہ شخصی گواہی، ٹیسٹمنی کیا ہے کہ اس مسیح نے آپ کی زندگی میں کیا کام کیا ہے. پولس اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اس زندہ مسیح نے میری زندگی میں کیا کام کیا ہے، کہ میں بے شک ایک فریسی تھا، شریعت کا پابند شخص تھا، لیکن جب اس مسیح نے مجھے تبدیل کیا ہے تو اب میں اس کے لیے اس کا رسول ہوں، اور اس کے لیے
میں آگے بڑھتا ہوں اور اس کے لیے اس کا کلام، اس کی خوشخبری کا کلام سنانے کے لیے ہم وقت تیار ہوں۔ اور اس کی مطلب یہ تھا کہ جب وہ شخصی گواہی دیتا ہے کہ جب میں ایسا ہو کر اس طرح سے مسیح کا پابند ہو سکتا ہوں اور مسیح کے لیے کام کر سکتا ہوں، یا خدا مجھے تبدیل کر سکتا ہے، تو خدا آپ لوگوں کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ جو شخصی گواہی ہوتی ہے، جو ٹیسٹیمنی ہوتی ہے، اس کا مقصد ہی اصل میں یہی ہوتا ہے۔ کلام کی خوشخبری کی گواہی تو ہم تک پہنچی، لیکن جب ہم شخصی گواہی دیتے ہیں کہ میری زندگی میں خدا نے یہ کام کیا، اور بھی زیادہ لوگوں کے لیے پرتاثیر ہو سکتی ہے، لیکن مقصد اس کے اندر جو مرکزی بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع اس کا محور ہونا چاہیے، کیونکہ تبدیل تو یسوع کرتا ہے، تبدیل یسوع کرتا ہے، اسی کی قدرت سے انسان تبدیل ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی رسولوں نے گواہی دی ہے، انہوں نے مسیح کے نام کو جلال دیا ہے، اور یہ خدا کا بندہ بھی یہی کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے تبدیل کیا ہے۔ میں جو مسیحیوں کا ستانے والا، جو مسیح کو ستانے والا تھا، جب مسیح مجھ پہ ظاہر ہوا ہے تو اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ لکھا ہے کہ تجھے ان چیزوں کا خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا۔ میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ اور اس کی اس بات کا نتیجہ کیا ہوا؟ اگرپا بادشاہ کہتا ہے، آگے چند آیاتیں جب پڑھیں گے تو زیادہ ٹائم لگے گا، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں 26ویں باب میں آگے۔ اگرپا بادشاہ سے کہتا ہے تو تھوڑی سی یہ بات کر کے ہمیں مسیح کر لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ جتنے سنتے ہیں وہ اس کلام پر ایمان لے آئیں۔ مطلب کیا تھا کہ جو اس نے گواہی دی ہے، شخصی گواہی دی ہے، مسیح نے اس کو تبدیل کیا ہے، مسیح نے اس کو تبدیل کیا ہے، اس کے نتیجے میں بے شک یہ بادشاہ تبدیل نہیں ہوا، لیکن وہ اس بات نے اثر کیا ہے، تاثیر کی ہے۔ ممکن ہے بعد میں بہت سارے لوگ ان میں سے مسیحی ہو گئے ہوں، لیکن یہ ہے شخصی گواہی کی اہمیت۔ شخصی گواہی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس زندہ مسیح نے جو زندہ ہوا، آسمان پر چڑھ گیا اور ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے، اس زندگی نے میری زندگی میں اس یسوع نے میری زندگی میں کیا کام کیا ہے، یہ اصل میں آج ہمارا مقصد ہے۔ اور یہی اگر ہم یوحنا کی انجیل کا 9واں باب پڑھتے ہیں، بڑا مشہور باب ہے جہاں پر جنم کے اندھے کی بات ہے، تو وہاں پر جب اس سے سوال کیا، لوگ مان ہی نہیں رہے کہ جنم کا اندھا کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اس یسوع نے 9ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس یسوع نے اپنے تھوک سے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگائی اور کہا کہ جا کر شیلوخ میں دھو لے، اور میں نے دھویا تو میں بینا ہو گیا۔ اور جب اسے کہا گیا، اس نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں پہلے اندھا تھا اب بینا ہوں۔ اور گواہی کیا ہوئی کہ دنیا کے شروع سے کبھی ایسا ہوا نہیں، یعنی جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے بیان کیا، اور بے شک اس وقت مخالفین تھے، لیکن اصل میں اس بیان کی وجہ سے، اس گواہی کی وجہ سے جو اس کی زندگی میں ہوا تھا، جو معجزہ اس کی زندگی میں ہوا تھا، اس کو بیان کیا۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جن کے نام بے شک بائبل مقدس میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ وہی لوگ تھے جو یسوع ان معجزات کو دیکھ کر، ان کی گواہی سن کر یسوع کے پیروکار بنتے چلے گئے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں اور بھی رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے، جب ہم معجزات کو دیکھتے ہیں، پطرس اور یوحنا جب ہیکل میں جا رہے ہیں تو وہاں پر جنم کا لنگڑا موجود ہے، اور اس نے درخواست کی تو انہوں نے کیا کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے تجھے دیے دیتے ہیں، یسوع کے نام سے اٹھو چل پھر۔ مطلب کیا ہے؟ گواہی، شخصی گواہی ہونی چاہیے، لیکن اس کا مرکز یسوع ہونا چاہیے۔ سیلف سینٹرڈ ٹیسٹیمنی نہیں ہونی چاہیے، کرائسٹ سینٹرڈ ٹیسٹیمنی ہونی چاہیے۔ یسوع جس میں اس کا مرکز، اور تبدیل تو یسوع کرتے ہیں۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان جو گناہ کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، انسان اس فطرت سے از خود رہائی نہیں پا سکتا، لیکن یسوع وہ ذات ہے جو انسان کو
اس گناہ سے بھی رہائی دیتا ہے۔ یسوع ہی انسان کی فطرت کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس نے بہت سارے لوگوں کی فطرت تبدیل کی ہے۔ بہت سارے لوگ جو گناہ کی زندگی وہ گزار رہے تھے، ان کو تبدیل کیا ہے۔ اس طرح سے یہی یہاں پر بھی جو مقصد ہے، یا جس شخص کی بات کی، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے خدا کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پرسنل ٹیسٹمنیز بتائی ہیں کہ اس طرح سے ہم پہلے زندگی گزارتے تھے اور اب خدا نے ہمیں چنا، اور مقصد وہی تھا کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں۔ جو یہاں پر لکھا ہے کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمان لانے کہ باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ یسوع کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جو بچائے گئے ہیں، ہمارے اندر جو مسیح نے کام کیا ہے، اس کو شیئر کریں، شرمائیں نہ۔ لیکن جب شیئر کرتے ہیں، جب ٹیسٹمنی دیتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ ضرور یاد رکھیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر خود ستائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے وہاں پر یہ کر دیا، میں نے جب یہ بات کی تو وہاں پر ایسے ہو گیا۔ جب کرائسٹ سینٹرڈ آپ کی ٹیسٹمنی ہوگی، جب تبدیل کرنے والا تو یسوع ہے، گناہ سے نجات دینے والا تو یسوع، ہم آج خود تو گناہوں کی معافی پا نہیں سکتے ہیں۔ جب یسوع نے سب کچھ کیا ہے تو جلال بھی یسوع ہی کے نام کو ملنا چاہیے۔ مقدس دانیل بھی کہہ سکتا تھا، جب کہا گیا اسے بلا کے بادشاہ کے دربار میں اور وہاں پر خواب کی تعبیر بتانی ہے، وہاں بلکہ خواب بھی بتانا ہے جو سب سے بڑی مشکل بات تھی، اس نے وہاں پر خداوند کے نام کو جلال دیا ہے۔ اس نے چھپایا نہیں ہے، کہا آسمان پر ایک خدا ہے جو راز آشکارا کرتا ہے۔ یہی خدا چاہتا ہے ہماری زندگی میں۔ خدا نے کام کیے، یقیناً کام کیے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم گواہی شیئر کرتے ہیں، گواہی بہت ضروری چیز ہے دوسروں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جو بے شک مسیحی ہوتے ہیں لیکن ایمان کی روح سے وہ کمزور ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو اور زیادہ مسیح کی قربت میں لانے کے لیے گواہی شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس میں لازمی عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ یسوع اس میں مرکزی حیثیت رکھے۔ آپ کی ذات، میری ذات اس میں نمایاں نہ ہو، بلکہ یسوع کی ذات نمایاں ہو۔ جہاں بھی ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھا ہے، پولس جب ہم پطرس اعمال کی کتاب میں جو حوالہ دیکھا ہے، ہم نے جنم کے لنگڑے کی بات کر رہے ہیں، پطرس اور یوحنا کی بات کریں، جب وہاں پر انہوں نے اس کو شفا دی تو انہوں نے کیا کہا؟ یسوع کے نام سے اٹھ چل پھر، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام کو جلال دیا۔ اپنی قدرت اور قوت کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، اور خدا کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آج بھی ضرورت ہے اپنی ٹیسٹمنی شیئر کرنے کے لیے، اپنی گواہی شیئر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ایمان لائیں، لوگ مسیح کے ہم میراث ہوں۔ جس طرح سے اس نے ہمیں چنا ہے، وہ اور لوگوں کو بھی چنتا ہے یقیناً، اور وہ چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی میراث میں شامل ہوں، بہت سارے لوگ اس کی طرف رجوع لائیں، اس پر ایمان لائیں۔ ہماری ٹیسٹمنی، ہماری پرسنل ٹیسٹمنی، ہماری شخصی گواہی دوسروں کے لیے دوسروں کو خداوند کی طرف لانے کا وسیلہ اور سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے شرمائے نہ، جھجکے نہ، اور ضرور شیئر کریں۔ لیکن پھر میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ اس میں جب ہم اپنی ذات کو لے آتے ہیں تو تکبر اور مغروری آ جاتی ہے، جس کو خدا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جب خدا نے جلال دیا ہے تو پھر ہمیں اس کو شیئر کرنا ہے۔ اور یقیناً جب ہم گواہی دیتے ہیں، پرسنل گواہی شیئر کرتے ہیں، تو خدا ضرور برکت دیتا ہے، اور آپ کے وسیلے سے بہت سارے لوگ اس خدا کی پیروی میں آ جاتے ہیں۔ اور وہاں پر مشکلات بھی ہیں، کیونکہ لوگ، ہمارے ہی لوگ، گھر کے لوگ، عزیز و اقارب، یا ہمارے دوست احباب، یا جو دوسرے لوگ ہیں، جو جیلسی لوگ ہیں، وہ تانے بھی دیتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں۔ ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کا پس منظر جانتے ہیں، ہم اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، پہلے یہ کیا شخص تھا، گناہوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ابلیس کا کام ہے، ابلیس ہمیشہ ڈسکریج کرتا ہے، وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرتا، لیکن یسوع کا روح ہمیں تقویت دیتا ہے، یسوع میں تقویت دیتا ہے۔ اور ایسے حالات آپ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں
کہ آپ کے اپنے کہیں گے کہ اب تو بڑا یسوع کو یاد کرتا ہے، یاد رکھیے یہی وہ وقت ہے یسوع میں مضبوط ہونے کا۔ اس لیے جو کام خدا نے آپ کی زندگی میں کیا، جو تبدیلی یسوع آپ کی زندگی میں لایا ہے، اس کو شیئر کریں، اور جب ہم یسوع کو اس کا مرکز مانیں گے، محور رکھیں گے، یسوع ہی کو بیان کریں گے، اس کی قدرت کو بیان کریں گے کہ وہ یسوع جو میری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، تو ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔